तो बेईछा मकड़ी भी तो घर बनाती है, वो भी सारा दिन भागती है, वो भी जाला बुनती है। वइन्न अवहनल बुयूति लबैतल अन्कबूत, लेकिन सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर हुआ करता है। ये भी दायित्व देते हैं, ये भी अपने मुरीदों को राजी करते हैं, लेकिन सबसे कमजोर और बोते जैसे मकड़ी का घर कमजोर है, वैसे मुशरिक की दलील कमजोर है। हम आपको कुरान का पैगाम सुनाते हैं, हम आपको कुरान की आवाज सुनाते हैं। गौर कीजिए, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यमलिकून मिन क़ित्मीर, जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, जिनको ये अल्लाह के अलावा अपना इलाज समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं, उनकी कैफियत कुरान हमारे सामने रखता है। ला यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली पे उगने वाले छिलके के भी मालिक। औलाद देना दूर की बात, शिफा देना दूर की बात, बाबा धनक्के के डंडे खाकर वजारत मिलना दूर की बात, कुरान कहता है ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो, वो रसूल करीम हो, अलिया मुर्तबा हो, हसनैन करीमैन हो, पीर और बाबे और बुजुर्ग हो, नेक औलिया अल्लाह हो, इबादुन अमसालुकुम, जो कुछ भी है तुम्हारी तरह के इंसान है, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। जिस तरह तुम इंसान हो अल्लाह के बंदे हो, ये भी इंसान और अल्लाह के बंदे हैं। सुनने वाले कहेंगे देखो जी कितने गुस्ताख, खराबी और बड़ी अहम खराबी। पहली खराबी तो ये लाजिम आती है कि कुरान से टकरा जाए, और कुरान में कोई टकराव नहीं, कोई तजाद नहीं। तो अब किसी आयत का ऐसा मतलब बयान करना जिससे कुरान टकरा जाए, ये बातिल। इसलिए कि जिस कुरान में ये है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, उसी कुरान में है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है, तुम्हारे वली मोमिनीन है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई वली ही नहीं तो ये वली कहां से आ? वजअलना मिन लदुनका नसीरा वजअलना मिन लदुनका वलिय्या वजअलना मिन लदुनका नसीरा। ये अल्लाह तू हमारे लिए वली बना दे, दोस्त बना दे, हमारा मददगार बना दे। तो मददगार होने से कोई खुदा नहीं होता। अगर मददगार खुदा होता तो खुदा नहीं बनाएगा। खुदा जब नसीर बना रहा है तो खुदा जो नसीर बना वो नसीर होगा, खुदा नहीं होगा। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, आपस में एक दूसरे की मदद करो, तक़वे में, निकोकारी में, सरकशी में, जाती में एक दूसरे का ताउन ना करो। तो कुरान तो हर मोमिन को दूसरे मोमिन का मददगार बता रहा है। अगर कोई खुदा के सिवा कोई वली है ही नहीं तो ये किन वलियों का जिक्र है? तो वो तफसीर जो जाहिलाना तफसीर थी, उससे पहली खराबी तो ये लाजिम आती है कि कुरान से टकराता है, और ऐसी वजाहत जिससे कुरान की आयतें कुरान से टकरा जाएं, ये बातिल। दूसरी खराबी क्या कि उस तफसीर पर अंबिया भी मुशरिक, औलिया भी मुशरिक, इसलिए कि एक नबी की आवाज कुरान में महफूज है,
انصاری اللہ، کون ہے خدا کی راہ میں ہمارا مددگار؟ بلانے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ ان کو توحید کا سبق سکھانے جاؤ گے؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں ہمارا مددگار؟ تو یہ خدا کو نہیں بلا رہے ہیں، یہ بندوں کو بلا رہے ہیں، اور بندے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کو آواز دی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار۔ تو مدد کے لیے ایک نبی نے غیر خدا کو بلایا، اور غیر خدا نے اپنے کو مددگار سمجھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اعینونی بقوہ، میری مدد کرو اپنی طاقت سے، انہوں نے بھی مددگار کو آواز دی۔ تو اگر غیر خدا کو مددگار بنانے سے کوئی مشرک ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی مشرک، حضرت ذوالقرنین بھی مشرک۔ تو اس دوسری خرابی تو یہ لازم آئی کہ انبیاء بھی مشرک، اولیاء بھی مشرک۔ اور تیسری خرابی، میں اختصار کا خیال کر کے آگے بڑھوں گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا وقت کے لحاظ سے، مگر کام کی باتیں سب پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تیسری بات کیا؟ خود خدا بھی مشرک۔ قرآن میں ان تنصروہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دین اور اپنے نبی کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دیا، لیجیے وہ بھی مددگار بنا رہا ہے، وہ بھی مشرک۔ یہ ہوئی تیسری خرابی۔ اور چوتھی خرابی، ساری دنیا کے انسان سب کے سب مشرک، صرف مومنین نہیں، جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہیں، ساری کائنات کے مومنین سب مشرک۔ وہ کون ہے جو دوسرے کی مدد نہیں لیتا؟ اور وہ کون سا کام ہے جو غیر کی مدد کے بغیر ہو سکتا؟ چاہے وہ روحانی ہو، چاہے ایمانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تجارتی ہو۔ کون سا کام ہے جس میں مدد کی ضرورت نہیں؟ بچہ ایک قدم چل بھی نہیں سکتا اگر غیر مدد نہ کرے، دو لفظ بول نہیں سکتا اگر مدد نہ کرے۔ ڈاکٹروں کی مدد، حکیموں کی مدد، استادوں کی مدد، معلمین کی مدد، ساری کائنات کے ایمان والے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہو، کان کی مدد سے سنتے ہو، زبان کی مدد سے بولتے ہو، پیر کی مدد سے چلتے ہو، ہاتھ کی مدد سے کام کرتے ہو، دماغ کی مدد سے سوچتے ہو، غذا کی مدد سے اپنے کو بچاتے ہو، ہوا کی مدد سے سانس لیتے ہو، تو کیا ہاتھ پیر آنکھ کان یہ خدا ہے؟ کوئی ایک قدم تو آپ بغیر غیر کی مدد کے کر ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تفسیر پر سارے مومنین، سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے سب کے سب مشرک۔ اور سنو مسئلہ بتا دوں، ایسا قول جو سارے مومنین، جس سے سارے مومنین کا کفر لازم آئے، وہ قول خود کفر ہے۔ پانچویں خرابی، یہاں تو جو حشر دیکھا، میدان محشر میں چلو، میدان محشر میں حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، مددگار کی تلاش پہلے ہوگی۔
پورے اہل محشر مددگار کی تلاش میں نکلیں گے. کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، سب جا رہے ہیں. غیر کی مدد کو جو یہاں شرک کہتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں جماعت بنا کے کنارے ہو جائیں گے، سب ہی جا رہے ہیں. اور پھر حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا غصب کر رہے ہو، خدا کے سوا تو کوئی مددگار ہوتے ہی نہیں، کہاں چلے آئے، زندگی بھر شرک کرتے رہے، یہاں بھی شرک کر رہے ہو، یہاں بھی سے نہیں. اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ. اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ. ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتا رہا، اور یہ حضرات بھی گھومتے پھرتے وہاں سے چلے تو حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت کلیم کے پاس، حضرت مسیح پاس، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، اور سب میرے غیر کے پاس. کوئی نہیں کہتا اذهبوا الى اللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس جاؤ. یہ کہا غیر کے پاس جاؤ، میرے پاس غیر کے پاس جاؤ. آپ یہاں سوچیں گے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کے اندر جذبہ رحمت نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو مستجاب الدعوات نہ ہو. اور نبی کی تعریف ہی ہے النبی یجاب. نبی وہ ہے جس کی دعائیں مقبول. نبی کی خصوصی دعا کبھی مقبول نہیں. حضرت آدم نے اہل محشر آئے، ان پر رحم نہیں فرمایا، دعا کر دیتے تو حرج کیا، ہاتھ اٹھا دیتے تو ان کا کیا گیا تھا، نقصان کیا ہوتا. یہ غیر کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، غیر کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ تو رحمت کا تقاضا نہیں ہے. رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہاتھ پھیلا دینے والے نے ہاتھ پھیلایا تھا، جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں ڈال دیں، کچھ نہیں تو ہم اس کے لیے دعا کریں. اور پھر سارے نبیوں نے بھی وہی روش اختیار کی، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. کسی نے دعا نہیں کی، کسی نے نہیں دعا کی، سب غیر کی طرف. تو یہ تو جذبہ رحمت کے خلاف بات نظر آ رہی ہے. نہیں دوستو، یہی تو عین رحمت ہے، یہی تو عین رحمت ہے. اس لیے سارے نبی جانتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھولنے والا کوئی اور ہے. صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. سب جانتے ہیں کہ محمد عربی ہی دروازہ کھولیں گے، اور جب تک وہ دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو اذن شفاعت نہیں ملے گا. تو ان کا وقت کیوں ہم خراب کریں؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. جلدی جاؤ، جلدی جاؤ. اور اس کے بعد اچھا صاحب تو وہاں سے نکلے تھے تو سیدھے رسول ہی کے پاس نہ آ جاتے؟ اچھا ان لوگوں نے غیر کا لفظ کہا، یہ نہیں کہا اذهبوا الى محمد، وہیں سے سیدھے آ جاتے. غیر کہا، سرکار کا نام نہیں لیا، اور سرکار کا نام لیا تو حضرت مسیح نے لیا. سرکار کی طرف اشارہ کیا تو حضرت مسیح نے. اور پھر اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو دوستو اس میں کچھ مصلحت خداوندی ہے، کچھ اس میں حکمت ربانی ہے. اگر یہ قوم سیدھے رسول کے پاس چلی جاتی تو رسول کسی اور کے پاس نہ بھیجتے.
کسی اور کے پاس نہ بھیجتے، انا لہا کہہ کر کے شفاعت نہ دیتے، مگر اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو سوچتے کہ ٹھیک ہے رسول کے پاس کام بن گیا، یہاں آئے کام چل گیا، مگر اگر ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا، اگر ہم حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا، اگر ہم اسماعیل کے پاس ہوتے تو وہاں بھی کام بن جاتا، اگر ہم حضرت کریم کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بن جاتا، اگر ہم مسیح کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام بنتا تھا۔ خدا ہر ایک کے پاس لے جا رہا کہ آج تو میرے حبیب کے پاس ہی کام بنے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں بات تو میں یہ کہہ رہا تھا، سارے اہل محشر مشرک، اور یہ جو نبی کہہ رہے میرے غیر کے پاس جاؤ یہ بھی مشرک۔ اس فطر میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان غیر خدا سے مدد مانگتا ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، موحد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اگر اسلام اس فطرت کو مٹائے اور کہے غیر خدا سے مدد نہیں مانگا جا سکتا تو اسلام قابل قبول نہیں ہو سکتا، اسلام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فطرت ہے، جو لوگ کہتے ہیں غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، ان کو کنویں میں ڈال کے دیکھو، وہ بندے کو بلاتے ہیں کہ خدا کو؟ بچاؤ بچاؤ چلاوا، کنویں میں چلا بچاؤ بچاؤ، ارے کس کو بلا رہا؟ خدا تو دیکھ ہی رہا، کیا چلا رہا؟ بندے کو بلا رہا، تو یہ بندہ نہیں بول رہا ہے، انسان کی فطرت بول رہی ہے۔ اس کے گھر میں آگ لگا کے دیکھو، دیکھیں مسجد جاتا ہے یا محلے والوں کو بلاتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ کہ معلوم ہوا کہ انسان، اسلام انسان کی فطرت مٹانے نہیں آیا، مگر راستہ اگر غلط ہے تو صحیح لگائے گا۔ اے مدد مانگنے والوں، مدد مانگتے ہو مانگو، شیطان سے نہ مانگو، اصنام سے نہ مانگو، خدا کے دشمنوں سے نہ مانگو، خدا کے ولیوں سے مانگو، دوستوں سے مانگو۔ صحیح راستہ جب موجود ہے تو وہاں مانگو، ادھر ادھر مت جاؤ۔ غوث جیلانی سے مانگو، خواجہ اجمیری سے مانگو، آقا نقشبند سے مانگو، ہمارے اولیاء الرحمان سے مانگو، اولیاء شیاطین سے نہ مانگو، شیاطین سے نہ مانگو، غلط لوگوں سے نہ مانگو۔ تو اسلام صرف راستہ بدلنے آیا ہے، فطری جذبہ مٹانے نہیں آیا۔ بات تو ختم ہو گئی، مگر پھر جب یہ ساری دلائل سامنے لوگ آتے ہیں نا تو اب الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ الٹی پلٹی بات کیا؟ ایسا ہے زندے سے مانگ سکتے ہیں، مردے سے نہیں مانگ سکتے۔ چلیے صاحب، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ اگر دوسرے سے مانگنا اس کو خدا بنانا ہے تو کیا زندہ کو خدا بنا سکتے؟ یعنی مردہ خدا نہیں ہو سکتا مگر زندہ ہو سکتا۔ جو مانگنا زندے سے مانگ سکتے ہیں، مردے سے نہیں مانگ سکتے۔ قریب والے سے مانگ سکتے ہیں، دور والے سے نہیں مانگ سکتے، دور والے سے نہیں مانگ سکتے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو اپنے مردوں سے مت مانگ، ہمیں اپنے زندوں سے مانگ لے گے۔ یہ سب تفریق تم کہاں سے لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ جس آیت کو تم نے دلیل بنایا ہے اس دلیل میں زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا کوئی لفظ نہیں، اس میں قریب و بعید ما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارا کوئی نہیں، چاہے مردہ ہو چاہے زندہ ہو چاہے قریب ہو چاہے دور ہو۔ قرآن کے اطلاق میں تمہیں قید لگانے کا حق کہاں سے آ گیا؟
عموم کے اندر تم خصوص کیسے پیدا کر رہے ہو؟ عام کو خاص کیسے کر رہے ہو اپنے قیاس سے؟ ذرا سا آپ خیال کریں، خبر واحد سے بھی اطلاق کو باطل نہیں کیا جا سکتا، ارشاد رسول سے بھی اطلاق کو باطل نہیں کیا جا سکتا، تو اپنے قیاس سے قرآن میں تو جب یہی دلیل ہے تو اس دلیل میں سے زندہ مردہ کی قید ہٹاؤ اور پھر میں بتاؤں غلط کہتے ہو کہ جو وفات یافتہ ہے وہ مدد نہیں کرتے۔ امام غزالی کا قول میں پیش کر دوں، میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے اس کے وفات کے بعد بھی لی جا سکتی، اور لینے والوں نے لیا بھی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا قبر موسیٰ الکاظم تریاق المجرب لاجابۃ الدعا، موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے دعا کے قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ حضرت امام شافعی جو مجتہد مطلق ہے وہ حضرت کاظم کے آستانے پر بار بار جاتے ہیں، بار بار، تریاق مجرب کا مطلب کیا؟ تجربہ، بار بار جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، جب جاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وفات کے بعد مدد ہوئی کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں ایک مدد کا اور ذکر کر دوں، جب حضور معراج تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر چلے گئے 5 کم، پھر آئے، جیسے موسیٰ نے کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی، پھر چلے گئے، مختصر یہ 9 بار گئے۔ وہ بھی عجیب بات تھی، ایک بار تو خدا کے بلانے سے گئے اور 9 بار اپنی مرضی سے گئے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ غیر کی جگہ ہے جہاں بغیر بلائے نہیں جاتے، وہ اپنے ہی گھر ہے جب چاہیں جائیں سکھ رہے۔ 9 بار اپنی مرضی سے گئے اور 5 بار، اور پھر بھی حضرت موسیٰ نے یہی کہا اس کی بھی طاقت نہیں، مگر حضور ٹھہر گئے کہ سنت الہیہ یہ قائم ہو چکی ہے، جب گیا تو 5 کم، جب گیا تو 5 کم، اب 5 ہی رہ گیا۔ اب جانے کا مطلب کیا ہوا؟ صاف، یہ تو مطلقاً کفران نعمت ہو جائے گا۔ تو سرکار نہیں گئے تو جانا بھی مرضی تھا، رکنے بھی مرضی۔ اگر 50 لے کر آتے کیا حشر ہوگا جناب کا؟ تو 50 کو 5 ہوا، یہ آپ کی مدد ہوئی کہ نہیں؟ اور یہ مدد کس نے کی؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ 50 کو 5 کر آیا، یہ مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ کیسے کہتے ہو کہ وفات کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ کیسے کہتے ہو؟ اور یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کچھ نہیں، رب تبارک و تعالی خالق اسباب ہے، جو چیز اسباب کے تحت ہے وہ بے سبب بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ ما فوق الاسباب کی بات اگر کرنا ہے، ایک بات بتاؤ کہ حضرت سلیمان کا قصہ سنا، بار بار سنا؟ حضرت بلقیس کے تخت کے لانے کا مسئلہ، ان کے وزیر اور ان کے صحابی نے کیا کہا تھا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں۔ کیا بتائیے، ما تحت الاسباب کی بات ہے یا ما فوق الاسباب؟ پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں۔ اور ایک بات اور بتائیں، میں آپ سے اگر یہ کہوں، میں آپ سے کہوں کہ میرا وقت موسیٰ بھائی مرحوم کے گھر کے اوپر رکھا ہوا ہے، جا کے اٹھا لاؤ،
تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے گھر کا پتہ بتائیے کہ ہے کہاں، پہچان بتائیے، راستہ بتائیے، پھر دیکھیے کس کمرے میں ہے، اس کی چابی دیجیے، اور اگر وقت وزنی ہے تو لانے کا کس چیز پر لائیں گے وہ سواری دیجیے، یہاں سے پورا پتہ۔ مگر حضرت آصف کچھ نہیں پوچھ رہے، یمن کدھر ہے، سبا کدھر ہے، قلعہ کدھر ہے، تخت کدھر ہے، اشارہ کیا اور تخت حاضر، اشارہ کیا تخت حاضر۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آنے واحد کے لیے بھی حضرت آصف وہاں سے جدا نہیں ہوئے، اس جگہ سے وہ الگ بھی نہیں ہوئے، اور تخت حاضر معلوم ہوا ایسی قوت ان کے اندر ہے کہ ایک آن میں جہاں چاہے پہنچے، ایک آن میں کسی جگہ کو نہ چھوڑے، اور انہوں نے حاضر کر دیا۔ یہ مدد ہے کہ نہیں؟ تو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ سارے چکر بیکار۔ مگر بس اب آخری فریضہ میرا رہ جاتا ہے کہ پھر آیت کا مطلب کیا، یہ نہیں وہ نہیں، یہ تو بتا دیا، اب آیت کا کچھ مطلب بھی تو ہوگا۔ اب سن لو، وما لکم من دون اللہ، یہ دون کا معنی سوا کر لیتے ہیں، مگر وہ خاص قسم کا سوا ہوتا ہے، غیر و سوا کے معنی من دون اللہ، تو دون کے معنی مد مقابل، دون کے معنی کیا ہے؟ من دون اللہ۔ اب ترجمہ کر لو، مسئلہ حل۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کا مد مقابل ہو کر نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے نہ ولی، اللہ کا مد مقابل ہو کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اگر تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کوئی تمہیں عزت دے دے، اور خدا تمہیں عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل کر دے۔ تو اللہ کا مد مقابل ہو کر نہ کوئی مددگار ہے تو من دون اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے۔ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو من دون اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے، خدا کا اپنا اور ہے، خدا کا غیر اور ہے۔ جو خدا کا غیر ہے وہ نہ تمہارا مددگار ہو سکتا ہے نہ نصیر ہو سکتا۔ اسی لیے پوچھا کرتا ہوں کہ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو جائیں تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ یہ بے وقوف نہیں جان سکتے کہ خدا کا اپنا ہے کون۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارثنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تفصیلات تو بہت کچھ ہیں، اور یہ تو صرف جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کیا یہ عالمانہ تھا، مگر کچھ صوفیانہ اور عارفانہ بات ہے، مگر وقت کے پیش نظر اس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ اتنے ہی اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔